नाज़रीन, अल्जीरिया लेबनान की मदद को सामने आया है और गैस की सप्लाई फौरी अल्जीरिया से शुरू कर दी गई है लेबनान को। इसी दरमियान हिजबुल्लाह के बड़े हमलों की तफसीलात सामने आ रही हैं। कई एक इजरायली आबादियों में ये अटैक किए गए हैं और इसी दरमियान एक बड़ा ऑपरेशन वेस्ट बैंक में जो है वो रिपोर्ट हुआ है, जिसमें फ़लस्तीनी इजरायली आबादियों के अंदर ऑक्युपाइड जो सेटलमेंट्स हैं उनके अंदर घुसे हैं, वहां पर इजरायली को मारा है और असलहा छीन कर जो है वो वहां से फरार हो गए हैं। ये वन ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड ऑपरेशन जो है वो इस वक्त बताया जा रहा है। दूसरी तरफ नेतन्याहू कह रहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर डालने के बजाय प्रेशर हमास के ऊपर डाला जाना चाहिए ताकि वो अपनी शर्तों से पीछे हटे, हमारे ऊपर क्यों प्रेशर डाला जा रहा है। इसी दरमियान नाज़रीन, जो अमेरिका की डीप स्टेट है वो 3 फ्रंट वॉर की इस वक्त बात कर रही है और पेंटागन को कह रही है कि वो अपने न्यूक्लियर जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दे और बाकी जो वेपन ऑफ जिसको आप मैसिव डिस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं उसकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इन नियर फ्यूचर 3 बड़े फ्रंट के ऊपर अमेरिका को लड़ना पड़ेगा। तो इस बारे में भी आपको बात करेंगे और अंदाजा लगाएं अमेरिका का जो डेफिसिट है, जो बजट डेफिसिट है वो $6.6 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। ये दुनिया का हाईएस्ट बजट डेफिसिट है, $6.6 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, तो यहां पर उनका बजट डेफिसिट कितना है? $6.6 ट्रिलियन। तो अमेरिका का जो है ना फाइनेंशियल सिस्टम वो पूरी तरह से कोलैप्स कर रहा है। अमेरिका के जो खर्चे हैं और जो उनकी कमाई है वो उसमें जमीन आसमान का फर्क पैदा हो गया है। यानी उनका खर्चा और उनकी जो है वो कमाई उसमें $6.6 ट्रिलियन का फर्क पैदा हो गया है। अब वो इस फर्क को कैसे पूरा करेंगे? वो पैसा प्रिंट कर करके पूरा करेंगे, लेकिन इतने बड़े गैप को कैसे पूरा किया जाए? ऑलरेडी अमेरिका के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा है, तो वो जो एक आर्टिफिशियल बबल बनाई थी अमेरिका ने वो इस वक्त कोलैप्स होती हुई नजर आ रही है। तो इस बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। ताज़ा तरीन जो इस वक्त खबरें सामने आई हैं आपसे शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले इजरायली मीडिया की जुबानी बहुत बड़ी खबर ये शेयर आपसे करते हैं कि इजरायली मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल में इस वक्त इस हवाले से तैयारी है कि हिजबुल्लाह एक सरप्राइज अटैक कर सकती है। यानी माहौल ठंडा नहीं हुआ है, कोई लेस इंटेंसिटी नहीं हुई है, या जो अलर्ट है वो लेस अलर्ट नहीं हुआ है, अलर्ट का लेवल कम नहीं हुआ है, बल्कि अब खौफ इसलिए ज्यादा वहां पर बड़ा है कि एक सरप्राइज अटैक भी हिजबुल्लाह की जानिब से किसी भी वक्त किया जा सकता है। क्योंकि हिजबुल्लाह और ईरान अपनी बात से तो पीछे नहीं हटे, वो इस वक्त मुसलसल एक तैयारी के अंदर है। हिजबुल्लाह और ईरान इस वक्त क्या कर रहे हैं कि वो एक तरफ प्रेशर बढ़ा रहे हैं दुनिया के ऊपर, अरबों के ऊपर, कि वो सीज फायर की तरफ मामले को लेकर जाएं, लेकिन साथ ही हिजबुल्लाह और ईरान सेम टाइम के ऊपर उनकी फोर्सेस ये कर रही हैं कि वो राइट अपॉर्चुनिटी की भी तैयारी कर रही हैं। अभी आपने देखा कि हिजबुल्लाह के जो ड्रोन्स हैं वो नेतन्याहू के घर तक पहुंच गए, तो वो राइट अपॉर्चुनिटी की भी तैयारी कर रही हैं। इस हवाले से आप हसन नसरुल्लाह के वो अल्फाज याद कर सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा था जब बेरूत पर अटैक हुआ था, तो उसके बाद जो अगली पहली स्पीच की थी हसन नसरुल्लाह की जानिब से, उन्होंने कहा था कि हम एक नए फेज में दाखिल हो चुके हैं और ये एक ऐसा फेज है जिसमें हम भी इस तरह की टारगेटेड असैसिनेशंस करेंगे और इस फेज का इंप्लीमेंटेशन आज ही से हो रहा है। यानी गालिबन उन्होंने 2 अगस्त को तकरीर की थी, या एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन बेरूत हमले के फौरी बाद जो पहली स्पीच उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था आज से इस नए फेज का आगाज हो रहा है जिसमें हम टारगेटेड असैसिनेशंस करेंगे। और उन्होंने कहा था कि ग्रीन लाइट जो है वो ग्राउंड फोर्सेस को दी जा चुकी है और अब सारे का सारा जो है ना वो डिपेंड करेगा ग्राउंड फोर्सेस के ऊपर कि कब उनको राइट अपॉर्चुनिटी मिलती है। यानी तब से लेकर उनके जो ऑपरेशंस हैं टू टारगेट टू असैसिनेट वो शुरू हैं, वो जारी हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं, इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं। किसी को उन्होंने निशाने के ऊपर लिया होगा, किसी को देख रहे होंगे उसकी एक्टिविटीज को, किसी को टारगेट करने के लिए वो पूरी एक जो इंटेलिजेंस है वो गैदर कर रहे होंगे। तो यहां पर इसराइल को खौफ यह है कि वो सरप्राइज अटैक किसी भी लम्हे हो सकता है, किसी भी टॉप लीडर को, इवन नेतन्याहू को निशाना बनाया जा सकता है। तो इसकी आप जरा सबूत देखिए, इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और फिर उसको अल जजीरा कोट कर रहा है। द आर्मी इज ऑन हाई अलर्ट फॉर फियर ऑफ अ सरप्राइज अटैक फ्रॉम ईरान एंड हिजबुल्लाह। फौज उसी तरह से हाई अलर्ट के ऊपर है कि कोई सरप्राइज अटैक हिजबुल्लाह और ईरान किसी भी वक्त कर सकते हैं। ईरान एंड हिजबुल्लाह हैव नॉट बैक डाउन फ्रॉम देयर डिजायर टू रिस्पॉन्ड टू द असैसिनेशन ऑफ हानिया एंड फवाद शकर। कि ईरान और हिजबुल्लाह
اپنے بدلے لینے کی جو انہوں نے وعدہ کیا ہے یا ان کی انٹینشن ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پوری طرح سے اس وقت ایک رائٹ اپرچونٹی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں. دراصل اس وقت ناظرین کسی کے اوپر اس طرح ٹرسٹ نہیں ہے, اور خاص کر امریکہ کے اوپر کسی کو کیا ٹرسٹ ہوگا؟ یعنی ایران کو, حماس کو, حزب اللہ کو کیا امریکہ کے اوپر ٹرسٹ ہے؟ کسی کو بھی یہ یقین نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے. ایک آپٹیمزم تو کریٹ ہو رہا ہے اور بہت سارے فیکٹرز بھی اس کے پیچھے ہیں کہ امریکہ اس وقت کیوں مجبور ہو رہا ہے. الیکشنز ہیں اور اتحادیوں کا پریشر ہے, عربوں کا پریشر ہے, وہ ساری ہم پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں. وہ فیکٹرز اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن کیا واقعتاً یہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے, اس بارے میں تو ابھی تک کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. تو اسی لیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حزب اللہ اور ایران جو وہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ جائیں؟ تو وہ سیم ٹائم کے اوپر رائٹ اپرچونٹی بھی دیکھ رہے ہیں. اگر ان کے ریڈار کے اوپر کوئی شخصیت آ گئی تو وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں, کسی کی بھی اسیسینیشن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. تو یہ خوف اس وقت اسرائیل میں جو ہے وہ پایا جا رہا ہے کہ سرپرائز اٹیک کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے. آگے نظر چلتے ہیں تو ایک بڑی خبر الجیریا کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے. الجیریا ایک زبردست ملک, اور ابھی اسی 10-11 مہینوں کی جنگ کے دوران ہی الجیریا میں سے فورن ٹروپس نکلے ہیں اور الجیریا ایک طرح سے آزاد ہوا ہے. تو الجیریا کی بھرپور حمایت ہے ریزسٹنس فرنٹس کے لیے, فلسطین کاز کے لیے. اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ابراہیم رئیسی نے الجیریا کا وزٹ کرنا تھا, لیکن پھر وہ سانحہ ہوا اور وہ وزٹ نہیں کر سکے. تو الجیریا سے خاص جو ہے نا ایک ریلیشن ہے اور ان کی جو ہے نا بھرپور سپورٹ اس وقت جاری ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یمن جو افریقہ کے ساحل کے اوپر جا کر جو میڈیٹرینین میں جو آپریشن کرنے کی تیاری کر رہا ہے, یا جبل طارق پر جو آپریشن کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, وہ بھی الجیریا میں ہی پریزنس کے ذریعے ہوگی. یعنی جو جبل طارق پر آپریشن یمن کے ہوں گے وہ کہاں سے ہوں گے؟ موروکو ہے جبل طارق کے اوپر, پھر ساتھ الجیریا. تو بیسیکلی یہ الجیریا سے آپریشن جو ہے وہ انجام دیے جائیں گے. تو الجیریا اس وقت فوری مدد کو پہنچا اور لیبنن کو جو گیس سپلائی ہے وہ شروع کر دیا. دراصل ہوا ناظرین کیا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں سے لیبنن میں اچانک بجلی چلی گئی ہے, اور وہ اس وجہ سے نہیں گئی کہ اسرائیل نے کوئی حملہ کیا ہے. دراصل لیبنن میں جو گیس کا ریزرو ہے وہ ختم ہو گیا, جس کے نتیجے میں ان کے جو پاور سٹیشنز ہیں وہ بند ہو گئے, اور پورے ملک کے اندر جو ہے یہ ہسٹورک لیول کا, انپریسیڈنٹڈ لیول کا جو ہے نا شارٹ فال ہو گیا. یعنی پورے ملک سے بجلی غائب ہو گئی. تو اب الجیریا نے کہا ہے کہ ہم امیڈیٹ سپلائی شروع کر رہے ہیں, اور یہ ڈونیشن ہے, یہ ان کو گیس جو ہے وہ بیچی نہیں جا رہی ہے, بلکہ ایک جیسچر کے طور پر ان کو یہ گیس ڈونیٹ کی جا رہی ہے. الجیریا ہیز آفرڈ ٹو سپلائی لیبنن ود دی ڈونیشن آف گیس آئل. تو بطور اسلامی ملک ایک زبردست حمایت کا اعلان ان کی جانب سے کیا گیا. لیکن یہاں پر ناظرین آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیبنن کی لائلٹی کا کیسے بدلہ چکایا جائے گا. لیبنن کس لیول کے اوپر آ کر فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیبنن اپنے مسائل سے لڑتا ہوا ایک ملک ہے, اپنے بے تحاشا اکنامک مسائل سے لڑتا ہوا ایک ملک ہے. پچھلے تقریباً 6 سالوں سے وہاں پر ایک ڈیسٹیبلائزیشن ہے, ان کی گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہے, اور مہنگائی اور انفلیشن اور اکنامک چیلنجز ان کو بہت زیادہ ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ لیبنن کے پاس عالمی طاقتیں چل کر جا رہی ہیں, حزب اللہ کے پاس عالمی طاقتیں چل کر جا رہی ہیں, اور حزب اللہ سرنڈر کرنے پر راضی نہیں ہو رہی. حزب اللہ کو بہت ساری آفرز کی گئی ہیں, بہت سارے اکنامک بینیفٹس دینے کی بات ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں لیبنن کے لوگ اور حزب اللہ انہوں نے فلسطین کے ساتھ غداری کرنا گوارا نہیں کیا. ان کے مقابلے میں ٹریلینز آف ڈالرز والی ہماری اکانومی والے ملک بھی موجود ہیں, جو ایک سخت بیان بھی نہیں دے سکتے, جو رفح کے اوپر جا کر ایک پریس کانفرنس بھی نہیں کر سکتے. تو یہ آپ لیبنن کی لائلٹی کا اندازہ لگائیے. تو بیسیکلی یہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی حزب اللہ ابھی تک کتنا حملہ کیوں نہیں کر رہی. او بھائی جو کچھ پہلے کیا ہے وہ بھی تو حزب اللہ نہیں کیا ہے. آپ اندازہ لگائیں نا کہ ان کی سنسیریٹی کا لیول کس حد تک ہے کہ وہ اپنا پورا ملک داؤ کے اوپر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جب جنگ چھڑے گی تو لیبنن کے لوگ جو پہلے معاشی مشکلات کا شکار ہیں ان کو قربانیاں بھی دینا پڑیں گی, ان کی اپنی جانوں کا نذرانہ بھی ان کو پیش کرنا پڑے گا. لیکن کیا حزب اللہ اس سے پیچھے ہٹی ہے؟ اس وقت حزب اللہ کا ویٹ صرف اور صرف سیز فائر کے لیے ہے, اور کسی وجہ سے نہیں ہے. سیز فائر کے لیے وہ پریشر اپنا بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک ٹیکٹیکل ایک ڈیلے ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر ان کے حملے تو ساتھ ساتھ جاری ہیں. تو اور عالمی طاقتیں ان کے پاس چل کر جا رہی ہیں, اور وہ ان کو منہ توڑ جواب دیتی ہے. حزب اللہ ایون رسپونڈ بھی نہیں کرتی سم آفرز کو. ٹھیک ہے, ابھی ایک زبردست واقعہ رپورٹ ہوا ہے
جو لیبنن پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں اور ایموس ہاچسن جو بائیڈن کا ایک دست راست ہے اور مڈل ایسٹ کا ریپرزینٹیٹیو ہے، اس کے درمیان ایک زبردست واقعہ جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے، جس میں ایموس ہاچسن کی جانب سے نبی بیری کو ایک دھمکی دی گئی، اور اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا، یہ جو ابھی 3-4 دن پہلے لاسٹ وزٹ ایموس ہاچسن کا ہوا ہے، ذرا اندازہ کریے گا ایسا بھی کوئی جواب نہیں دے سکتا کوئی اسلامی ملک۔ ایموس ہاچسن نے کہا اٹس بیٹر فار حزب اللہ ناٹ ٹو ریسپونڈ بیکاز what will happen is much bigger than what Lebanon saw before۔ ایموس ہاچسن نے جا کر نبی بیری کو دھمکی دی کہ تم حزب اللہ کو سمجھاؤ، اور ایک ایسا پھر آگے سے رسپانس آئے گا، اگر حزب اللہ نے حملہ کیا تو اس کو ایسا لیبنن کو جواب ملے گا کہ لیبنن نے ایسا پہلے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہوگا، لیبنن نے ایسی تباہی کبھی دیکھی ہی نہیں ہوگی کہ جو اس کو اس بار بھگتنی پڑے گی، اس لیے حزب اللہ کو کہو کہ پیچھے ہٹ جائے۔ آگے سے نبی بیری نے کیا کہا، نبی بیری asked Hutchison to take one of the sweets that were on the table۔ نبی بیری نے ان کو کہا، ایموس ہاچسن کو، کہ ٹیبل کے اوپر مٹھائی پڑی ہوئی تھی کہ ذرا یہ مٹھائی چیک کرو۔ When Amos took one, Berry told him۔ جب ایموس ہاچسن نے وہ مٹھائی کھائی تو نبی بیری نے کہا we are celebrating right now in Lebanon the victory over Israel in 2006 war۔ تو نبی بیری نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب اس نے مٹھائی کھا لی تو نبی بیری نے کہا کہ آج ہم 2006 کی جنگ میں جو اسرائیل کو عبرتناک شکست ہوئی تھی اس کی یادگاری منا رہے ہیں۔ یعنی آج وہ دن ہے جس میں 2006 میں جب ہم نے عبرتناک شکست دے کر اسرائیل کو یہاں سے مار بھگایا تھا، تو ایک زبردست انہوں نے منہ توڑ اس کو جواب دیا کہ تم ہمیں یہ بتاتے ہو کہ لیبنن کو تباہی بھگتنی پڑے گی، کیسی تباہی جو اس نے پہلے کبھی فیس نہیں کی۔ تو تم ذرا یاد کرو کہ جب لاسٹ ٹائم اسرائیل آیا تھا لیبنن میں تو ہم نے اس کا کیا اشر کیا تھا، اور اب بھی اس کا وہی اشر ہوگا، تو یہ دھمکیاں وغیرہ مجھے نہ لگاؤ۔ اس کے بعد ایموس ہاچسن جو ہیں وہ سکتے میں رہ گیا، اس کے زبان میں سے الفاظ جو ہے وہ ختم ہو گئے کہ وہ اس کا جواب جو ہے وہ کیا دیتا۔ تو یہ ہے لیبنن، یہ ہے اس کی بہادری اور یہ اس کی لائلٹی ہے۔ اسی درمیان ناظرین حزب اللہ کے تازہ ترین گریٹ لیول کے جو حملے ہیں وہ بھی جاری ہیں، درجنوں میزائل جو ہے وہ فائر کیے جا رہے ہیں، درجنوں نئے شہروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، ملٹری ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ذرا دیکھیے، دا ہیڈ کوارٹر آف دا الساحل بٹالین ان بیت حلیل واز دا گریٹ ہٹ بائی دا راکٹ سالوو دیٹ واز لانچڈ شارٹ وائل اگو۔ فائرز بروک آؤٹ ان دا سیٹلمنٹ آف بیت حلیل as a result of rockets launched from Lebanon and fell there۔ وہاں پر آگ لگ گئی اور جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ نیو میزائل سالوو ٹورڈز گلیلی فنگر اینڈ دا ساؤنڈز آف ایکسپلوژنز ہرڈ فرام ان سائڈ دا آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹریز۔ نیا سالوو فائر ہوا ہے اور ساؤنڈ آف ایکسپلوژن، دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنی گئی ہیں۔ سائرن ساؤنڈ ان دا سیٹلمنٹس آف بیت حلیل، میٹولا، کفار گلاڈی، یوال، کریات شمونا، میان بروش۔ کئی ایک درجنوں جو سیٹلمنٹس ہیں وہاں پر اس وقت سائرنز بج رہے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے۔ اور اسی درمیان جو حزب اللہ نے ڈرون بھیجے ہیں نتنیاہو کی رہائش گاہ کے اوپر، اس کا ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، اس کے اوپر ذرا تجزیہ دیکھیے۔ اینالسٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ Analysts report that Hezbollah's reconnaissance drones successfully evaded Israel's defense system and reached Netanyahu residence and captured footage there۔ کہ یہ کنفرم ہو گیا کہ کامیابی کے ساتھ ڈرونز وہاں پر پہنچی اور فوٹیج جو ہے وہ کیپچر کی۔ This confirms that Hezbollah has the capability to launch an explosive drone potentially to assassinate Netanyahu۔ یہ آج کی اس ایکٹیویٹی نے ثابت کر دیا ہے کہ حزب اللہ نے وہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ وہ نتنیاہو یا کسی بھی ایسی شخصیت کو اسیسینیٹ کر سکتا ہے۔ Now it's only matter of time and the ball is in حزب اللہ court۔ تو اب صرف اور صرف یہ میٹر آف ٹائم ہے، جیسے حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہمیں جب رائٹ اپرچونٹی ملے گی، فی الحال تو وہ بنکر میں چھپا ہوا ہے نا، تو کسی بھی وقت وہ باہر آئے، کسی بھی وقت کچھ بھی ان کو موقع ملے تو وہ اسیسینیٹ کرنے کی صلاحیت اس وقت گین کر چکے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا کہ جو حزب اللہ کی لیڈرشپ ہے وہ پبلک میں تو نہیں گھومتی۔ کیا آپ نے حسن نصر اللہ کو کبھی پبلک میں دیکھا ہے؟ وہ تو مطلب انڈر گراؤنڈ بیٹھے ہوئے نا، کیونکہ اسرائیل کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی بھی وقت اگر وہ آن دا سرفیس آتے ہیں تو ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ مڈل ایسٹ میں صرف پاور اسرائیل کے پاس ہے، تو اب وہ جو پاور ہے وہ حزب اللہ نے بھی حاصل کر لی ہے اسیسینیشن کی۔ یہ ایکٹیویٹی جو کی ہے حزب اللہ نے، ڈرونز بھیجے ہیں، رپورٹس اور تجزیہ سارا کچھ اس وقت ہمیں بتا رہا ہے۔ آگے ناظرین چلتے ہیں تو ایک اور بڑا زبردست آپریشن ہوا ہے اور کمال کا آپریشن، کمال کی بہادری ناظرین، جو ویسٹ بینک میں یہ آپریشن ہوا ہے۔ فلسطینی اسرائیلی آبادیوں میں گھسے ہیں،
وہاں پر اسلحہ چھینا ہے، اس کو مارا ہے اسرائیلی کو، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ فرار ہو گئے. یہ انبلیویبل لیول کا بہادری اور آپریشن ہے. اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مطلب پوری طرح سے جو اسرائیل کے جو ہے نا ایک دھجیاں اڑا کے انہوں نے رکھ دی ہیں. اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی. ایک طرف ان کو خبر ملتی ہے کہ غزہ میں، یعنی اگر ہم پچھلے 4-5 گھنٹوں کی تفصیلات دیکھیں، ان کو خبر آئی غزہ میں کمانڈر مارا گیا ہے. اس کے تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ حزب اللہ کے جو ڈرونز ہیں وہ نتنیاہو کے گھر پہنچ گئے. اور پھر خبر آئی کہ یہ جناب ویسٹ بینک میں یہ واقعہ ہو گیا کہ فلسطینی جو ہیں وہ اندر گھس کر مار کر اسلحہ چھین کر لے گئے. تو تمام اطراف سے جو ہے وہ ان کے تابوت اٹھ رہے ہیں. کبھی ایک طرف سے خبر آ جاتی ہے، کبھی لیبنن فرنٹ سے خبر آ جاتی ہے، کبھی ادھر سے ویسٹ بینک سے خبر آ جاتی ہے. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں دا آکوپیشن از فالنگ، اور آپ سب کی نظروں کے سامنے یہ گر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے یہ قبضہ. آپ دیکھیے انیشل رپورٹ دیٹ پیلسٹینین یوتھ اٹیکڈ اسرائیلی ود ہیمر ان bar on industrial zone and seized his weapon. Residents of the Kidumium settlement asked to stay in their homes after Palestinians seized settlement security guards weapons. اب اس سیٹلمنٹ کے ریزیڈنٹس کو کہا گیا ہے کہ گھروں کے اندر رہیں، مطلب باہر بالکل نہیں آنا، کیونکہ وہ اندر گھس کر جو ہے وہ لے کر گئے. Large forces are chasing the Palestinian who seized a weapon near the settlement of Kidumium. اب وہ بڑی تعداد میں فورسز جو ہیں وہ پیلسٹینین یوتھ کے پیچھے ہیں، ان کو سرچ آؤٹ کر رہی ہیں ویسٹ بینک میں جو اسلحہ چھین کر لے کر گئے ہیں. کیونکہ فلسطینیوں کو اسلحے کی کمی ہے نا، وہ چاقوؤں سے، چھریوں سے، ابھی انہوں نے ہیمر سے، ہتھوڑے سے آ کر حملہ کیا ہے اور اسلحہ چھین کر لے گئے. اب وہ اس اسلحے سے کیا استعمال کریں گے، کیا آپریشن کریں گے، تو اس لیے وہ فوری اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ وہ ڈس آرم کیا جائے، وہ اسلحہ واپس لیا جائے اور پھر ان کو پکڑ کر جیل میں ڈالا جائے. تو یہ اس وقت ویسٹ بینک میں، یعنی فلسطینیوں نے 100 سال میں بھی اپنی جو آزادی کی جو ہے نا جذبہ اس کو چھوڑا نہیں ہے. وہ ترک انہوں نے نہیں کیا، سرنڈر نہیں کیا کہ ٹھیک ہے اب ہم اگر غلام بن گئے ہیں تو بن گئے ہیں. انہوں نے آج بھی اپنی اس آزادی کی خواہش کو، جذبے کو زندہ رکھا ہوا ہے. آگے ناظرین چلتے ہیں تو نتنیاہو یہ کہہ رہا ہے کہ پریشر میرے اوپر نہیں بلکہ حماس کے اوپر ہونا چاہیے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. Netanyahu, pressure in negotiation should be directed towards Hamas and Simar, not against the Israeli government. یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت پریشر اسرائیل کے اوپر آ رہا ہے اور جو ویسٹ کی طاقتیں ہیں وہ اس جینوسائیڈل رجیم کی مزید کرتوتیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ پریشر اس کے اوپر ڈال رہی ہیں. وگرنہ پچھلے 11 مہینوں میں تو الزام حماس کے اوپر ہی رہا ہے نا، سارا الزام حماس کے اوپر رہا ہے. لیکن آج اس کا مطلب کہ ریئل پریشر جو ہے اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، نتنیاہو کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر. اور اس لیے نتنیاہو کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ ہمارے اوپر نہیں، یہ حماس کے اوپر پریشر ڈالا جائے. بہرحال تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. اس وقت اندر بھی ایک پورا مطلب ایک خانہ جنگی والا ماحول روزانہ کی بنیاد پر بن رہا ہے. جیسا کہ اسرائیل کا اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے، اسرائیل سوسائٹی کین ناٹ ریکور وداؤٹ ریٹرننگ دا ہاسٹیجز. ہماری سوسائٹی جو کولیپس ہو رہی ہے، جو ٹراما کے اندر ہے، جو پیرالائز ہو چکی ہے، وہ ریکور نہیں ہو سکے گی اگر ہاسٹیجز واپس نہ آئی. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ اس وقت پروٹیسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نتنیاہو نے ڈیل نہ کی تو پھر اس کو مار ڈالیں گے. یہ اس لیول کے اوپر سینٹیمنٹ وہاں پر پہنچ گیا ہے. اسی درمیان ناظرین امریکہ سے انٹرسٹنگ خبر سامنے آ رہی ہے. امریکہ میں تازہ ترین آج جو سروے سامنے آیا ہے، پولز ہوئے ہیں کیملا ہیرس اور ٹرمپ کے درمیان. کیملا ہیرس 51% اور ٹرمپ جو ہے وہ 48% کے اوپر ہے، یعنی بڑا ٹکر کا مقابلہ جاری ہے. لیکن کیملا ہیرس جو ہے وہ 3% کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے. اس سے پہلے جب بائیڈن تھا تو بائیڈن 8, 10 یا 12 پوائنٹ سے پیچھے تھا، ٹھیک ہے، لیکن کیملا ہیرس تو لیڈ کر گئی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیملا ہیرس کی پاپولیرٹی آگے آنے والے دنوں میں ڈاؤن ہو جائے گی اگر اس نے سیز فائر نہیں کروایا، اور اگر مکمل جنگ چھڑ گئی تو پھر تو سمجھ لے کہ کیملا ہیرس فارغ ہے، پھر تو اس کا قصہ ختم ہے. تو اس لیے کیملا ہیرس ادھر پورا زور لگا رہی ہے. وہ کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ الگ کویسچن ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بڑا میجر فیکٹر ہے. یہ الیکشن کی ٹائمنگ جو ہے یہ بڑا میجر فیکٹر ہے. اور کیملا ہیرس کا لیڈ کرنا، اس کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی میں جیت رہی ہوں، تو نتنیاہو کی اس میننگ لیس جینوسائیڈل وار کے لیے ہم اس جنگ میں کیوں جائیں. ٹھیک ہے، یہ بنیادی بات ہے کہ اگر یہاں پر فرق ہوتا نا کہ ٹرمپ ہوتا 50% اور کیملا ہیرس ہوتی 25%، لیکن کیملا جیت رہی ہے تو وہ ٹکر کا مقابلہ جاری ہے، نیک ٹو نیک مقابلہ جو ہے وہ جاری ہے. تو وہ ایک بھی غلط شاٹ نہیں کھیل سکتی، اس کے پاس مارجن نہیں ہے. اور اس وقت الیکشن وہاں پر مڈل ایسٹ کے اوپر ہو رہا ہے تو اس کو یہ ایکشن لینا ہی لینا، اور وہ پورا زور لگا رہی ہے. باقی ڈیپ سٹیٹ ہے وہاں پر،
یہاں تو بائیڈن کی کوئی نہیں سن رہا تو کیملا ہیرس کی کس نے سننی ہے، لیکن بہرحال ایک فیکٹر ہے، وہ وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے۔ آگے ناظرین چلتے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ خبر، اس وقت ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی جنگوں کی تیاری کر رہی ہے۔ ڈیپ سٹیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ کو 3 فرنٹس پر لڑنا پڑے گا۔ The US will very likely to fight a 3-front war against Russia, China and Iran, Palantir's Alex Karp says۔ اب یہ ایک بڑا ٹیک جائنٹ ہے، یہ ایک ڈیٹا مائننگ سافٹ ویئر کا سی ای او ہے، اور اس کا ورک جو ہے وہ ڈیفینس اور انٹیلیجنس کے اندر ہے، یعنی امریکی انتظامیہ کے ساتھ۔ اور یہ بیسیکلی ڈیپ سٹیٹ کیا ہے، وہ انہی ٹیک جائنٹس کے اوپر اور بڑے بڑے بلینئرز نہیں بلکہ ٹریلینئرز کے اوپر یہ مبنی ڈیپ سٹیٹ ہے۔ تو یہی امریکہ کی جو پالیسی ہے اس کو شیپ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں 3 فرنٹ کے لیے تیار ہونا چاہیے، یعنی یہ وہاں کی بہت بڑی شخصیت ہے، اور اس طرح کے لوگ کھل کر آ کر نہیں بولتے، اب اس طرح کے لوگ بھی کھل کر، یعنی ان کی ڈیپ سٹیٹ کھل کر کہنا شروع ہو گئی ہے۔ The US military has long prioritized being able to fight 2 years simultaneously in different parts of globe, similar to its efforts in the Pacific and European threats during World War II۔ یہ کہہ رہا ہے کہ World War II کے اندر بھی یورپ میں اور پیسیفک کے اندر جنگ لڑی گئی، یعنی پیسیفک وہی جاپان والا، تو اس وقت بھی آلموسٹ اسی طرح کی جنگ لڑنی پڑے گی، لیکن اس میں بلکہ مزید اضافہ ہوگا، اس میں ایشیا پیسیفک ہوگا۔ اس وقت صرف پیسیفک تھا، اس میں ایشیا پیسیفک یعنی انڈین اوشن میں بھی جنگ لڑنا پڑے گی، یعنی یہ ایران، یہ ایشیا میں آتا ہے اور ادھر پیسیفک، تو یہ 3 فرنٹ ہو گئے، ایشیا پیسیفک اور ادھر یورپ والا۔ پھر ذرا دیکھیے وہ کہہ رہا ہے پینٹاگن شوڈ کنٹینیو ڈیولپنگ آٹونومس ویپنز ایٹ فل اسپیڈ، پوائنٹنگ ٹو اے بگ mismatches in how far the US would be willing to go while fighting war compared to other countries۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پینٹاگن کو اٹونومس ویپنز ہیں وہ بڑی تعداد میں پروڈکشن کی کرنی چاہیے اور تیز کر دینی چاہیے۔ اگلی جو اس نے بات کی ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بلکہ مضحکہ خیز ہے، اور آپ کو بھی بے ساختہ ہنسی آ سکتی ہے۔ اس نے آگے جا کر کہا ہے کہ چونکہ ویسٹ اور ہم سب جو ہیں وہ چونکہ مورل ہیں تو ہم نیوکلیر استعمال نہیں کریں گے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹونومس ویپنز بناؤ، زیادہ ٹیکنالوجی اور زیادہ باقی ویپنز۔ وہ کہہ رہے ہیں چونکہ ہم میں موریلٹی ہے تو ہم نیوکلیر ویپن کے اوپر دھیان نہیں دیں گے، اور ہماری یہ کوشش نہیں ہوگی کہ ہم نیوکلیر گرا دیں، بلکہ یہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ نیوکلیر گرائیں گے، یعنی چائنا، رشیا اور ایران، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں دوسرے ویپنز بھی بنانے چاہیے، تو جب وہ پھر گرائیں گے تو پھر ہمیں بھی نیوکلیر استعمال کرنا پڑے گا، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم مورل ہیں اور ہم نیوکلیر نہیں گرانے کی طرف جائیں گے۔ اندازہ کریں دنیا میں ایک ہی بار نیوکلیر استعمال ہوا، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کس نے کیا، اور ابھی اس نیوکلیر کی برسی تھی، اور یہ صاحب بہادر جو ہیں وہ اس لیے وہاں پر نہیں گئے کہ اسرائیل کو کیوں نہیں بلایا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے مورل ہیں۔ بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں ہم۔ آخری جو خبر ہے وہ ناظرین یہ ہے، ذرا ہیڈ لائن دیکھیے، انڈر بائیڈن US بجٹ ڈیفیسٹ ہٹس ہسٹورک ہائی آف $6.6 ٹریلین۔ یہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ڈیفیسٹ ہے، $6.6 ٹریلین تک یہ پہنچ چکا ہے۔ لمبی بات ہم نہیں کریں گے، لیکن امریکہ کا فائنینشل سسٹم کولیپس ہو رہا ہے، ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے۔ امریکہ نے ڈیکیڈز میں جو منی پرنٹ کر کے ایک جو فیک ببل کریٹ کی، وہ اب کولیپس ہونے جا رہی ہے۔ اس نے جو اتنی جنگیں چھیڑی، ٹھیک ہے، اور اب دیکھنا کہ پوری دنیا میں اس نے کیا کیا۔ یہ جو وار آن ٹیرر تھی، $9 ٹریلین اس نے خرچ کیے، تو اب وہ جو ایکسپینڈیچر ہے اور جو اس کی کمائی ہے وہ میچ ہی نہیں کر رہے، مطلب اس میں $6 ٹریلین کا فرق آ گیا، اس کو کون پورا کرے گا؟ تو یہ اس وقت امریکہ کے اندر صورتحال ہے۔ تو وہاں پر یہ سارے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ اس اپنے گرتے ہوئے فائنینشل سسٹم کو، جس کے اوپر اس کی ہیجمنی کھڑی ہے، امریکی ہیجمنی ڈالر کے اوپر کھڑی ہے، تو اگر وہ کولیپس ہوتا ہے تو پھر امریکی ہیجمنی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔